अस्सलाम वालेकुम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल जिसने कि बड़ी मुश्किलात में लोग पड़े हैं, जिसकी वजह से तकदीर, उसके ऊपर आज हम वो करेंगे। क्योंकि ये जो पिछले सारे लेक्चर्स थे तीन, वो इसी को समझाने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बीच में फिर बंदा नहीं कर सकता, इसलिए वो पहले एक तरह से बेस पूरी बनाई है। अब आप लोगों को भी उसके अंदर वो यानी कि उन्हें एक दफ़ा अपने माइंड में रिमाइंड कर लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। और मैं उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्टली उसको कर भी देती हूँ एक्सप्लेन कि हमारे 5 पॉइंट्स थे जी, ठीक है ना जी। एक हमारा था, हमने हदीस को पकड़ा था जो कि 2 लोगों से है, और जो कि दोनों के दोनों ही बहुत ही क्लोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत ही अथेंटिक लोग हैं। उनकी हदीस हमने पकड़ी थी, और उसमें हमें नज़र आया था कि 4 चीज़ें, एक तो वो एक जैसी कह रहे हैं, और एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट कह रहे हैं। एक ने अमल कहा था और एक ने वो कहा था लड़का या लड़की, ठीक है। हमने इन सबको एक्सप्लेन कर लिया। बाकी 4 को, जो 5वां हमारा है वो हमारा रह गया था, उसको आज हम करेंगे कि तकदीर फिर क्या है। तो सबसे पहले जो है, हमने रिस्क के मतलब बता दिया कि हर दाबा जो है उसका रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िम्मे है। ये आपको पता चल गया हुआ है, ठीक है। और यानी कि जिसे हम उर्दू पंजाबी में कहते हैं, दाने दाने पे मोहर है, अल्लाह ने लिखा हुआ है किस बंदे के मुंह में कौन सा रिस्क जाना है, ये सारा कुछ, ठीक है जी। और दुनिया में जो है वो उसके और दूसरी ये बात कि किस ज़मीन पे हमने सुकूनत इख्तियार करनी है, इस ज़मीन पे, ठीक है। और फिर हमने मरने के बाद किस ज़मीन में दफन होना है, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली कुरान हकीम में बता दिया है। दूसरी बात जो अजल के मुतालिक है, वो भी बता दिया कि जब वक्त आ जाएगा तो कोई एक घड़ी ना आगे पीछे हो सकता, आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है। और जहाँ भी हम चाहें हों, हम अपने जहाँ हमने मरना है, जहाँ हमने आखिरी सांस लेनी है, वहाँ पे उस मकाम पे हम खुद ही पहुँच जाएंगे, ठीक है जी। ये भी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी क्लियरली बता दिया। अच्छा जी, अब तीसरी बात कि लड़का या लड़की, उसके लिए भी हमें बड़ी अथेंटिक आयात नज़र आ गई कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे, जिसको बेटे, जिसको चाहे बेटियां, जिसको चाहे बेटे बेटियां दोनों, और जिसको चाहे वो बे औलाद रखे, ठीक है जी। अब हाँ, इस मौके के ऊपर छोटी सी एक बात मैं मदर्स और टू बी मदर्स के लिए कहना ये चाहती हूँ कि बेटे के लिए तो हम दुआएं बहुत करते हैं कि अल्लाह बेटा दे देना, अल्लाह बेटा दे देना। मज़ारों तक चले जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या और भी बहुत बहुत कुछ हरकतें करते हैं, लेकिन कभी इस बात के लिए दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह जी जो कुछ मेरे पेट में है वो सईद हो, शकी ना हो। नहीं ना मांगी कभी ये दुआ मांगनी है, क्योंकि ये सबसे मतलब कि परेशान कर देने वाली चीज़ है कि शकी हो या सईद हो। तो हमने शुरू से ही आदमियों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हुई है दुआ बड़ी खूबसूरत, कि अगर ये काम मैं करने जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, जो इसके नतीजे में अगर कोई मेरा बेटा या बेटी पैदा होना है तो उसको सईद रखना, मतलब इस तरह की दुआ है। सईद के लफ्ज़ वहाँ पे सईद का लफ्ज़ नहीं है, बट उसको अपनी अल्लाह जी शैतान से अपनी पनाह में रखना, इस तरह की दुआ है, बहुत प्यारी दुआ है। उसका नंबर अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूँगी आपको, लेकिन फ़िलहाल मुझे वो याद नहीं, मफ़हूम उसका याद है मुझे पूरा। ये हो गई बात। चौथी बात, हमने अमल के लिए बेसिक बात ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है कि तुम्हें पैदा ही सिर्फ मेरी बंदगी के लिए किया गया, और इसलिए पैदा किया गया कि मैं आजमाऊं। देखिए उसका जो ये ग्रेट 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 ग्रैंड प्लान है ना, इसको हम समझ नहीं सकते। हो सकता है कि उसने जो कोई अगली भी दुनिया बनानी हो, इस दुनिया के बाद उसने कोई अगली दुनिया बनानी हो,
اس میں اس کو ایسے پرفیکٹ بندے چاہیے ہوں کہ جو اپنے مالک کی ایسے اطاعت کرے جیسے غلام کرتے ہیں اور بالکل آگے سے چون چرا نہ کرے. اس کو ایسے بندوں کی ضرورت ہو. اب دیکھیں نا، ایک اپنی کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، اس میں ایک باس ہے، اس آرگنائزیشن کا مالک ہے، اور ایک آگے اس کے 5-4 مینیجرز ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مینیجر روز آ کے اسے سلام کرتا ہے، صبح کہتا ہے سر آپ نے جو کچھ مجھے سکھایا ہے، جو کچھ مجھے بتایا ہے، وہ اتنی بہترین چیزیں ہیں کہ میری زندگی بدل گئی ہے، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں انہی چیزوں پہ عمل کروں گا جو آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، ایک بندہ یہ کہتا ہے، صبح بھی آ کے کہتا ہے، دوپہر کو بھی کہتا ہے، شام کو جاتے ہوئے بھی اس کو تھینک فل ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ایک جو مینیجر ہے وہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، ہفتے میں ایک بار آ جاتا ہے اور اس طرح ہی کہتا ہے. پھر ایک جو ہے وہ کبھی 6 مہینے کے بعد آتا ہے یا سال کے بعد آتا ہے اور اس طرح کہتا ہے. اب اس باس نے اگر کہیں اور کسی جگہ پہ اپنی کوئی اسٹیبلش کرنی ہوگی چیز، تو وہ کس کو کہے گا، کس کو پریفر کرے گا اس چیز کی اسٹیبلش کرنے میں؟ اس اپنی دوسری کمپنی، اگر اس نے دوسری کمپنی نہیں، دوسرے ایک اپنا آفس کھولنا ہے کہیں کسی اور جگہ پہ، تو وہ کس کو بھیجے گا وہاں پہ؟ کس کو وہ چوز کرے گا؟ بتائیں، کس کو چوز کرے گا؟ پہلے والے کو کرے گا چوز. یہی بات ایگزیکٹلی یہی بات ہے جو کہ میری، اللہ مجھے معاف کر دے اگر میں نے کچھ اس کے متعلق کچھ غلط سوچ لیا، لیکن مطلب کہ دنیا کی مثال دینے کے لیے ہمارے پاس یہ مثال ہے کہ اگلی کوئی جو اسٹیبلش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی ہے چیز، اس کا پتہ نہیں اتنا بڑا پلان ہے کہ جو آدم کے زمانے سے لے کے مر گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کرنا ہے، ان کا بھی حساب. تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہے نا. وہ کیا ہے آیت کے ما خلقتا، نہیں کہ اللہ جی آپ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، اس کو کسی بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. یہ ہے نا آیت قرآن کی کہ اللہ جی آپ نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا، یہ کوئی ایویں چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل کھلواڑ نہیں ہے، یہ آپ نے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کہا. جب ہمارے دماغوں میں یہ بات ہوگی تو پھر ہم اس کی بات کو سمجھ لیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور دوسری بات جو اس نے بڑی بہترین طریقے سے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کسی کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پہ برڈن نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، اور شاکلہ کے مطابق ہر بندہ کام کرتا ہے. یہ بڑی کلیئرلی آپ کو کل کے یا پرسوں کے لیکچر میں بتا دیا. دیکھیے ہمارے جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ویٹ وال کے علاوہ کسی چیز پہ اپنے اس کی جو چھت ہے، اس کا جو لینٹر ہے، اس کا بوجھ کبھی بھی وہ ایسی وال پہ نہیں ڈالیں گے جو اس کو اٹھا نہ سکتی ہے اس کے بوجھ کو. تو اتنا بڑا جو آرکیٹیکٹ ہے جس نے اس قدر بے شمار چیزیں بنا دی اور بے شمار دنیا کے، تو اس کو نہیں پتا کہ میں اس کے اوپر اتنا ویٹ نہ ڈالوں، یہ اٹھا ہی نہیں سکے گا. اس نے کہا ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. یہ ساری باتیں تو ہم نے اپنے دماغ میں رکھ کے اب تقدیر کے اوپر آنا ہے، تو پھر ہمیں کچھ سمجھ آئے گی کہ وہ تقدیر ہے کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب سب سے پہلے ہمارا جو طریقہ ہے کہ ہم تقدیر جو کہ قدرہ سے آگے نکلا ہوا ہے لفظ، جس کا روٹ ورڈ قدر ہے، تو قدرہ سے ہم دیکھیں گے کہ اس کے میننگز کیا کیا ہے. ٹھیک، سب سے پہلے ہم یہی کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں اور عربک کی لسان العرب سے ہم دیکھتے ہیں کہ قدرہ کی مطلب کیا ہے. تو قدرہ کا جو انگلش میں اس نے لکھا ہوا ہے، اس نے صرف ڈکری اور آرڈین ہی لکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسٹیمیشن بہت بڑا اس کا مطلب ہے. ایسٹیمیٹ کرنا کسی چیز کو، یہ بہت بڑا مطلب ہے ایسٹیمیٹ کرنا، لیکن یہ اس نے بہرحال نہیں لکھا ہوا ہے. میں اپنے طرف سے کہہ رہی ہوں کہ ایسٹیمیٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے مطلب کے لیے. اب اردو کے اندر اس کو اندازہ کرنا اور اس کو کیا کہتے ہیں، رتبہ دینا، تعظیم دینا، قابو پانا، تنگ کرنا، اسی طرح کے مطلب ہے اردو میں بھی. اور عربک کی جو ہے لسان العرب، اس کے مطابق ساتھ ساتھ آیات کے آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں
کہ اندازہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہیں ہم نے ایک چھوٹی سی پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا، بالکل ہی ایسی پانی کی بوند سے، اس سے تمہیں تخلیق نہیں کیا، اور پھر تمہیں ایک بڑی مضبوط سی جگہ کے اوپر ٹکا کے نہیں رکھا، ایسے کیا نا ہم نے، تو ہم نے فقدرنا فنعم القادرون، تو ہم نے جو اس کا اندازہ مقرر کیا تھا کہ اس نے 9 منتھس لینے ماں کے پیٹ میں، اس نے 8 لینے، اس نے 6 لینے، اس نے 2 بھی نہیں لینے، اس نے 3 لینے، وہ ہم نے اس کا اندازہ مقرر کر دیا تھا۔ تو ہم کیا ہی بہترین اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں 77 کی 23 آیت میں، ٹھیک ہو گیا جی، اس کا اندازہ کرنے کا مطلب۔ اب حیثیت دینا، یعنی کسی چیز کو اس کی حیثیت دینا، ہر مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہے نا، لیکن اسے اس کی حیثیت بھی دینی ہے۔ حیثیت کیسے دینی ہے؟ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہ 25 کی دوسری آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اسے اس کی حیثیت دی۔ اب انسان کو کیا حیثیت دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے لقد کرمنا بنی آدم، یہ ہے اس کی 17 کی 76 آیت ہے، تو وہ ہے لقد کرمنا بنی آدم۔ بنی آدم کو کیا حیثیت دی کہ اس نے کہا میں نے اس کو تکریم دی ہے۔ سب سے پہلے تو فرشتوں سے سجدہ کروایا تکریم کے لیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے بحر و بر پر ماسٹری دی ہے اور اس کو سوٹیبل اور یوزفل چیزوں سے رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات میں سے اسے بہت کچھ زیادہ فالتو دے دیا ہے۔ وہ فالتو چیز کیا ہے؟ وہ فری ول ہے ہماری، جو کسی اور چیز کو نہیں ملی ہوئی، جانور کو، پرندوں کو، پودوں کو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے تم نے کرنا ہے، فرشتوں کو، ایون جن اور انسان، ان کو اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے، باقی ساری مخلوق کو فری ول نہیں دی ہوئی۔ یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو ایک بہت ہی بڑی چیز فالتو دے دی ہوئی ہے، اس کے اوپر جبر نہیں کیا ہوا، لا اکراہ فی الدین، اس کے اوپر جبر نہیں اللہ نے کیا، اس کو فری ول دے دی ہے، رستے دونوں دکھا دیے، جاؤ بھائی جدھر تم جانا مرضی چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ فری ول بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا جی، اب کیا یعنی یہ حیثیت دینے کے لیے بات سمجھ میں آئی، حیثیت دینے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے ہے کہ سراہنا، رتبہ اور تعظیم کرنا، یعنی کسی کے رتبے کو پہچاننا اور اس کی تعظیم کرنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی دکھ دینے والی ہے آیت، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، جو حیثیت اللہ کو تم نے دینی تھی نا، انسانوں تم نے نہیں دی، اللہ کی وہ قدر دانی تم نے نہیں کی جو اس کی کرنی چاہیے تھی، جو تعظیم اسے دینی چاہیے تھی، وہ عظمت تم نے اسے نہیں دی۔ پتہ ہے نا وہ ایک چھوٹی سی مثال کہ جی ایک پراٹھا تھا بندے کے پاس اور ایک سوکھی روٹی تھی، کھانے لگا تو ایک فقیر نے آ کے کہا اللہ کے نام پہ روٹی دے دو، تو اس نے وہ جو سوکھی روٹی تھی وہ اس کو دے دی، تو اس فقیر نے کہا، فقیر بھی کوئی فرشتہ ہی ہوگا یا کوئی سمجھانے والا ہوگا، اس نے کہا تم نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے تو پراٹھا رکھ لیے، تو اللہ کے لیے آپ نے سوکھی روٹی دے دی، سو یو ہیو ناٹ ما قدر اللہ حق قدری، اس کی قدر تو اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عظمت تو یہ تھی کہ اس کے نام پہ اگر کوئی روٹی مانگ رہا ہے تو آپ پراٹھا نہیں، اس سے بھی بہتر کوئی چیز جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی دیں، پراٹھا بھی دیں، پنیر بھی دیں، دودھ بھی دیں، سب کچھ اسے دیں۔ یہ ہے نا اللہ کی اصل قدر، سمجھ آ گئی؟ آ تو گئی ہے مگر ہمیں آنی نہیں بر۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے قابو پانا، تقدیر کا مطلب قابو پانا، یہ سارے مطلب جو ہیں یہ ایک تقدیر کے اوپر سارے کے سارے چسپاں ہو جاتے ہیں۔ قابو پانا، اب قابو پانے کے لیے مثال انہوں نے کیا دی ہوئی ہے، ایحسب اللہ یقدر علیہ، یہ یونس علیہ السلام جب غصے میں چلے گئے تھے نا کشتی کی طرف، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے اس نے کیا سمجھا تھا کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا، قابو نہیں پا سکتا۔ یہ ہے جی 90 کی 5th آیت۔
اور یہ جو ما قدر اللہ حق قدر یہ چھٹی سورت کی 91 آیت ہے، اور ایک اور جگہ بھی ہے قرآن حکیم میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہ بھی آ گیا کہ قابو پانا، اس کے مطلب میں بھی آ گیا قدر. تنگ کرنا، کسی چیز کو تنگ کر دینا، کسی چیز کو چھوٹا کر دینا، کم کر دینا، اس کے میننگ میں کہاں آیا ہے؟ 89 کی 16 آیت ہے جی. فقدر علیہ رزقہ. اس سے پہلے یہ ہے کہ جب ہم اسے آزماتے ہیں اور اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں تو فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر مارا. یہ آیت ہے، پوری آیت ہے، اس کے اندر سے فقدر علیہ رزقہ وہ مطلب اس کا بتانے کیا کہ کم کر دینا، تنگ کر دینا کسی چیز کو. یہ سارے اس کے مطلب ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. پھر اور بہت سے یہ کہ جیسے وہ جو ہے طاقت رکھنا، کہ وہ ایسے ہے کہ وہ جو حق مہر کی بات ہے یا کسی چیز کا افزانہ لینے کی بات ہے، تو اس میں ہے کہ الموہ سے قدر ہو، یعنی جو جس کو وسعت ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سارے قدر کے میننگ ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. ایک قدر کا میننگ جو اندازہ لگانا ہے نا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی جگہوں پہ قرآن حکیم میں کہ یہ والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم تجری لمستقر مستقر لہا، اور پھر وہ بھی اور پھر آسمان کو ستاروں سے سجایا حفاظت کے لیے، انہیں گائیڈڈ میزائل کی طرح یوز کرتا ہے، وہ بھی صحیح. ان سب کے آگے کیا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اب ہم یہ سمجھ لیں کہ کیا یعنی اس میں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے یہ اندازے ہیں، اور ان کی تقدیر یہ بن گئی ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنے ہیں. کس چیز نے؟ یہ بہت سی چیزوں میں، بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا، شمس ہے، قمر ہے، ستارے ہیں، یہ جو مستقر ہے اللہ نے بنایا، مستودع بنایا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان سب کو کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یہ اس نے لکھ دیا ہوا ہے، اس لیے یہ ایسے ہی ہونا ہے، اور اس کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، اس لیے یہ ایسے ہی ہونا ہے. ان سب چیزوں نے یہی کچھ کرنا ہے. اب رہ گیا انسان، اب رہ گیا انسان، تو اس نے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے نا، یہ آپ ایک سینٹینس کو روز صبح کو پڑھ لیا کریں، پھر آپ کو تقدیر کا مطلب بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. وہ سینٹینس کیا ہے کہ تقدیر یہ نہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، انسانوں کے لیے کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے. تقدیر یہ نہیں کہ جو اللہ نے انسانوں کے لیے لکھ دیا ہے ہم مجبور ہیں کہ ہم وہی کریں گے. جبر اس نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، اس نے کہا لکھ دیا میں نے ہے، لیکن تم مجبور نہیں ہو کہ تم وہی کرو گے، بلکہ جو ہم نے کرنا ہے وہ اس علیم و خبیر کا علم ہے، اس لیے اس نے لکھ دیا کہ وہ ایک جانتا ہے ہمیں، اس کی خبریں ساری ہیں کہ اس بندے نے کرنا کیا ہے، اس لیے اس نے اس کو لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے. یہ اس سینٹینس کو آپ روز کوئی 4 دفعہ پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اور ساتھ کیا ہے؟ لکھ تو اس نے دیا ہے، لیکن ساتھ اس نے ہمیں درست اپنے آپ کو رکھنے کے لیے بے شمار صحیفے، بے شمار پیغمبر، بے شمار ہدایات بھیجی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ذمہ دوش پوش اللہ کا ہو گیا کہ نہیں ابھی؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب یہ تقدیر جو ہے یہ کہ اس کے لیے کچھ جو کمنٹیٹرز ہیں اس کے اوپر بڑی کمنٹریاں ہوئی ہیں، بہت لوگوں نے سر مارے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تقدیر ہے جو کہ جس کو مبرم وہ کہتے ہیں. مبرم کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل مضبوط، مستحکم، جس میں کہ ہم قطعی بے اختیار ہیں. انسان جس میں قطعی بے اختیار ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ
وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مبرم ان کو کہتے ہیں، مستحکم ہیں، وہ مضبوط ہیں، وہ قطعی ہم اس کے اندر بے اختیار ہیں، وہ ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ذکر ہے انسا، یعنی بیٹا بیٹی کیا چیز پیدا ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ اجل اور رزق، اجل موت کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے مرنا ہے، نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں موت کے اوپر، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رزق وہ اس نے لکھ دیا ہوا ہے، جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے، آپ نے حرام حلال کا خیال کرنا ہے۔ بے شک اس کے لیے حدیث جو آپ کچھ لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو، اور جو چاہتا ہے کہ دراز نہیں ہو، میرے عمر اور رزق میں اضافہ کیا جائے، وہ اپنے ان کا خیال رکھے، رشتہ داروں کا۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب، ہاں اگر وہ بڑھنی بھی ہوگی تو وہ سلیم و خبیر کو پتہ ہے کہ اس بندے نے دعائیں کرنی ہے، میں نے اس کی اتنی بڑھانی ہے عمر، اور میں نے یہ اس کی عمر رکھنی ہے فائنل، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اچھا جی، اب ہاں جی، اور جو بدلی جا سکتی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، جو بدلی جا سکتی ہے وہ شقی اور سعید ہونا ہے جی، وہ شقی اور سعید ہونا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے جو فری ول پکڑائی ہے نا، اس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہیں کوئی کنفیوژن ہو تو کائنڈلی بول دیں، ٹھیک ہے۔ آپ بچوں کو زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، اور میری بہنیں تو میری ساتھ کی ہیں، سن کے چپ ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بہرحال آپ بچوں اگر کوئی بھی کنفیوژن تو اسی وقت بتانا ہے کہ رانی یہ بتائیں ہمیں اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب کیا چیز ہے جی؟ ہاں جی، قدر کے معنی ہمیں پتہ چل گئے، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کون سی تقدیر جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے، اور کون سی تقدیر جو ہے وہ مبرم ہے۔ مرنا کسی کے اختیار میں نہیں، کہاں مرنا ہے وہ بھی اختیار میں نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ انفینٹ ہے، انفینٹ ہے اس کا، اور بہت قدیم علم ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو جی جی، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہوگا کہ جیسے ایک بندہ شکی تھا بٹ وہ شہید ہو جائے گا، یہ پتا ہوگا؟ بالکل اس کو پتا ہوگا، تو پھر وہ شہید ہی لکھیں گے اسے، اس کو شہید لکھیں گے، فائنلی شہید لکھیں گے۔ دیکھیں اس کے ساتھ اب آپ اس حدیث کو دماغ میں لائیں جو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی، جو ہے ابن مسعود کی، عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے، اس کو اینڈ تک پڑھیں تو بندہ ذرا کانپ تو جاتا ہے، بالکل کانپ جاتا ہے کہ اوہ یہ تو مطلب یعنی کہ ایک بندہ جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے ساری زندگی، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ کوئی ایسا کام کر گزرتا ہے کہ جو اس کا بیڑا غرق کر کے اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ساتھ ہی سائملٹینیسلی یہ کہا کہ ایک بندہ جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں وہ پھر کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو جنتیوں والا کام ہے۔ مثال اس کی آپ کو ایک ہی دے دیتی ہوں، میں صرف ایک ہی مثال دے دیتی ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ کوئی وار تھی، کوئی بیٹل ہو رہی تھی، کوئی بھی احد ہو، خندق ہو، کون سی بھی کوئی بھی بدر ہو، وہ بہت اسے لڑ رہا تھا، بہادری سے لڑا تھا، اور بے شمار کافروں کو اس نے قتل کیا، مار دیا۔ لوگ سارے واہ 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 یہ تو پکا جانتی ہے، سارے صحابہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے جیسے ہم بول پڑتے، تو انہوں نے کہا واہ واہ یہ تو پکا جانتی ہے، یہ تو پکا جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہنمی ہے۔ سارے وہ ہو گئے کہ جی یہ کیا بات ہے، جی یہ اس نے اس قدر کافروں کو قتل کیا ہے، یہ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، ہاؤ کم کہ یہ جہنمی ہے، یہ مطلب کہ تو ایک بندہ جو ہے وہ پیچھے اس چیز کے ہو گیا کہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور جن کی منہ سے کبھی بات اپنی مرضی سے نکلتی نہیں ہے، الا واحی یوحا، جو ان کی طرف وہی آتی ہے وہ بات وہ کرتے ہیں اپنی زبان سے، لا ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے تو کبھی بولتے نہیں ہیں، تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ بندہ دیکھتا رہا کہ یہ کیا۔ جب رات ہوئی اور زخم بھی اس کو بڑے لگے تھے، اس نے کافروں کو قتل کیا، تو کافر کو ٹڈے تو نہیں تھے، وہ بھی آگے سے اسے مارتے تھے تلواریں، اس کو بے شمار زخم لگے ہوئے تھے،
اور بہت ہی سخت قسم کے زخم لگے ہوئے تھے. تو وہ اس رات کو بجائے اس بات کے اوپر صبر کرنے کے اس نے خودکشی کر لی اپنی تلوار سے یا تیر کسی بھی چیز سے. وہ کسی حدیث میں اگر تیر آ جائے تو کوئی بات نہیں, تلوار آ جائے تو کوئی بات نہیں, مطلب یہ ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. تو پھر وہ بندہ جو ہے بھاگتا ہوا آیا, اس نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں بالکل. انہوں نے کہا کیا ہوا ہے, آج پتہ چلا ہے کہ اللہ کا رسول ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سر جی جس کو آپ نے جہنمی کہا تھا نا وہ اس نے خودکشی کر لی ہے, ہم سب جو. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو اللہ جو ہے وہ فاسقوں سے بھی, اس کو پتا تھا کہ یہ فاسق ہوگا, اس کو پتا تھا کہ یہ جہنمی ہوگا, سارا دن اس نے اتنا بہترین کام کیا کہ اس نے جناب پشتوں کے پشتے لگا دیے کافروں کے, اور اخیر پہ اس نے بیڑا غرق کر لیا اپنا خودکشی کر کے. تو بات یہ ہے کہ ایک وہ آیت ہے نا, لا تموتن الا وانتم مسلمون, بڑی سخت ہے, اس سے بھی بڑا سخت دل ڈرتا ہے, لیکن ہم لوگوں پہ اثر کم ہوتا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے نا وہ تمہیں آنے نہ پائے اس سوائے اس حالت کے کہ تم اللہ کے سامنے سبمیشن کی حالت میں ہو. تو پتا تو ہے نہیں کہ اگلے لمحے مر جانا ہے یا 6 گھنٹے کے بعد یا 6 سال یا 60 سال کے بعد مرنا ہے, یہ تو کسی کو نہیں پتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو ہر دن ہر لمحے اللہ کی سبمیشن میں گزارنے چاہیے, تب پھر آپ کو یہ ملے گا اللہ کا کہ شہید ہونے کا سرٹیفکیٹ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, کوئی کنفیوژن ہے آ گئی؟ ہاں جی, یہ 2 چیزیں اگر آپ دماغ میں رکھیں گے کہ اس بندے نے سارا دن اتنے اچھے اور رات کو جا کے بیڑا غرق کر لیا. تو یہ ہے وہ حدیث کا جو عبداللہ بن مسعود کی آخر میں ہے, حدیث کا آخری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرے گا. اب بات کیا بنی, اب مطلب بات کیا ہوئی ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاسق سے بھی اپنا کام لے لیا, اس سے بتیرے وہ کیونکہ بریو تھا اس سے بریوری کا کام لے لیا, اور اخیر پہ اس نے یہ حرکت کرنی تھی اس لیے وہ شکی بن گیا. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ تقدیر جو ہے وہ اصل میں ہے کیا. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ جو اس 21ویں صدی کا مفکر علامہ اقبال, اگر آپ اس کی زبان میں سن لیں تو میرا خیال ہے بہت ہی کلیئر ہو جائے گی بات کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات. جمادات جو ہل نہیں سکتے, جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے, وہ ہیں تقدیر کے پابند. یہ پودے بھی تقدیر کے پابند ہیں, یہ پہاڑ بھی تقدیر کے پابند ہیں, یہ زمین بھی تقدیر کی پابند ہے. اللہ نے جو کچھ ان کے لیے لکھ دیا ہے وہی ہوگا. بٹ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن جو ہوگا, جو اللہ کو مانتا ہوگا اور اللہ کی مانتا ہوگا, وہ کس چیز کا پابند ہے؟ احکام الہی کا. عمل کرے گا جیسا کرے گا ویسی اس کی تقدیر ہوگی. تو تقدیر جو وہ کیا تقدیر امم, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے جی, وہ کیا ہے شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. ہم نے کیا کیا ہوا, ہم نے طاؤس و رباب کو پہلے کر لیا, وہ جو ہے تیر و ثنا جو ہے ان کو پیچھے کر دیا. تو کرتوت ہمارا غلط ہوتا ہے جس کی وجہ سے, اور ہم کیونکہ یہ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ جی اللہ نے تو تقدیر ہی ایسی لکھی ہوئی تھی, اب میں کیا کروں, میرے تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے فورنیکیشن کرنی ہے, لکھا ہوا تھا کہ میں نے ہومو سیکشل بننا ہے, لکھا ہوا تھا کہ میں نے فلاں. وہی بڑا آسان ہے کہنا. او بی بی بھائیو, بات بچوں یہ ہے کہ اگر یہ جو بات آپ کہہ دینا آسان ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے نہیں. یہ بات صحیح ہے نہیں. کس طرح نہیں ہے صحیح؟ کہ اس نے دیکھیں, میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دے دیتی ہوں, اس سے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بہت ہی کلیئر ہو جائے گا. اب وہ کیا ہے, کلاس ہے, آپ ایک ٹیچر ہے اور اس کی ایک کلاس ہے, اس کے اندر بہت سے بچے ہیں. لیٹ سے ہم 4 بچوں کی مثال لے لیتے ہیں. ایک اے بچہ ہے جو ہے جس کا اے ہے, وہ اس کو کہتا ہے
کہ دیکھو حامد، لیٹ سے ہم کہتے ہیں حامد دیکھو بھائی تمہاری جو میتھس ہے نا یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، بی تو آ ہی جائے گا، لیکن یہ کہ تھوڑی سی تم اور دوڑ لگا لو نا تو پھر تمہارا جو ہے نا اے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم 4 گھنٹے کی ڈیلی پریکٹس کر لو نا، اس کی مہینہ ایک صرف کر لو، تو پھر کیا ہوگا، پھر تمہارا اے جو ہے اسٹار بھی آ سکتا ہے۔ دوسرے کو وہ کہتا ہے احمد ہے ایک لڑکا، اس کو وہ کہتا ہے کہ احمد تم جو ہو نا، تم تو فیئر کہ تم تو جو ہے نا فیل ہو جاؤ گے، جو تمہارے لچھن ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، لچھن وہ تو ٹیچر تو یہی جو تمہارے لچھن ہے کہے گا، لچھن کا مطلب جو تمہارے کام ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں، جو تم عمل کر رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ تم پاس ہو جاؤ، تو دیکھ لو پھر تم نے کیا کرنا ہے۔ اس کو وہ وارننگ ٹھیک ٹھاک دے دیتا ہے۔ اگلے بچے کو کہتا ہے او بھائی واہ جی واہ شہزاد، تمہارا تو اے اسٹار پکا ہے، تمہارا تو اے اسٹار پکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے آگے وہ یہ 3 بچوں کو وہ ایسے کہہ دیتا ہے سامنے۔ اب مجھے اور ہدایات کیا دے دیتا ہے، ایک کو کہتا ہے محنت کرو گے تو ہو جاؤ گے پار، دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہارے لچھن ایسے نہیں ہیں کہ تم پاس ہو سکو، اور تیسرے کو کہہ دیتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ ہو تمہارا تو اے اسٹار پکا ہے۔ اب اس اے اسٹار پکے والے کو علیحدہ کر لیتے ہیں، ہم ابھی پہلے 2 کو دیکھتے ہیں جن کو اس ٹیچر نے، یہ اندازہ ہے نا، ایسٹیمیٹ ہے نا، ٹیچر کا ایسٹیمیٹ ہے، ٹیچر کا یہ اندازہ ہے، اس نے یہ اندازہ لگایا ہے ان کے سارے وقت کی کارکردگی سے، اس نے اپنے علم کی بنا پہ یہ اندازہ لگایا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، اور پھر اس نے کیا کیا، ڈائریکشنز بھی دیں، ہدایات بھی دیں انہیں کہ بھئی یہ کرنا چاہیے تمہیں، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب اگر وہ بچے اس ٹیچر کے اندازے کو چھوڑ دیں، اس کی ہدایات کو نہیں مانتے، اور وہ جو فیل ہونے والا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، احمد جو ہے، تو قصور کس کا ہے آپ ذرا بتائیں۔ اور اس دوسرے حامد کے جو ہیں وہ نہیں گین کر سکتا اے اسٹار، تو قصور کس کا ہے، ٹیچر کا قصور ہے کہ بچوں کا قصور ہے، بولیں، بچوں کا قصور ہے۔ تو بچوں کا، اسی طرح سے ہمارے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں ڈائریکشنز دی، اب اس کے لیے ایک بڑی زبردست اور کی پوائنٹ ہے، وہ آیت جو ہے نا وہ مطلب کہ ساری آیتوں پہ بھاری ہے اس تقدیر کے معاملے میں، اس کو ذرا غور سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ وہ کیا ہے جی، وہ ہے جی 87 کی 3rd آیت ہے، 87 سورت ہے، اس کی 3rd آیت ہے، اور وہ کیا ہے، خلقہ، اس نے تخلیق کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیا، فسوا، اور اس نے اسے بیسٹ پروپورشن، احسن تقویم، آپ کو پتہ ہی ہے، بیسٹ پروپورشن میں، بیسٹ آرڈر میں اس کی نوک پلک درست کی۔ جس چیز کے لیے اسے بنایا تھا نا، اس مخلوق کو، اس نے خلقہ، یہ ایک چیز کے لیے نہیں ہے، یہ جنرل ہے۔ اس کے بعد فسوا، اس نے ہر اس چیز کی حیثیت مقرر کی، اس کی وہ بیسٹ اس کو پروپورشن دیا، آسن تقویم پہ اس کو، انسانوں کو تو آسن تقویم پہ پیدا کیا، کہا ہی ہوا ہے اللہ نے، اس کو انسانوں کو آسن تقویم پہ پیدا کیا، پھر قدرہ، پھر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا کرے گا، جیسے ٹیچر نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، اور یہ کیا کرے گا۔ پھر اس نے کیا کیا، اندازہ لگایا کہ یہ، پھر فہدا، پھر اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنے آپ سے ہر الزام اٹھا دیا، پھر اس نے ہدایات دے دی۔ اب اگر انسان ان ہدایات پہ عمل نہیں کرتا اور وہ خدا نخواستہ جہنم میں جانے والا ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر اس نے شقی اس لیے لکھ دیا تھا کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کرتوت کیا کرنے ہیں، اپنے علم کی وجہ سے، جیسے ٹیچر کا علم تھا۔ مجھے آپ بتائیں، کیا اس مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ پکی بات ہے، سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اور تمہیں کس بات نے اتنے کرم نواز اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ کیوں بیڑا غرق اپنا کرتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی ہدایات پہ عمل کرتے؟ اب جو رہ گیا تھا آخری چیز کہ وہ جو جہنم میں جا رہا تھا وہ جنت میں چلا گیا اینڈ پہ، اور جو جنت میں جا رہا تھا وہ جہنم میں چلا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بڑی خوفناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوور کانفیڈنٹ کبھی بھی نہیں ہونا. جیسے وہ بچہ جس کا اس نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا تو اے اسٹار پکا ہے، ٹیچر نے اندازہ لگا لیا اے اسٹار پکا ہے تمہارا. اس کا کیا بیڑا غرق ہوا؟ اس نے اسے کرنا ہی چھوڑ دیا سبجیکٹ کو، باقی سبجیکٹ کو کرتا رہا، اور اس کو اس نے زیادہ توجہ نہیں دی کہ اس میں تو میرا اے اسٹار آ ہی جانا ہے. اس کا کیا ہوا؟ اس کا بی آ گیا. تو کس لیے آ گیا؟ اس نے وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گیا کہ میں تو یہ تو پکا ہی. اب کوئی یہ اگر سمجھ لے کہ میں نے یہ اتنے اعمال اچھے اچھے کیے ہیں دنیا کے اندر، میں تو جنت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا. تو مائنڈ یو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت 4949 ہے، وہ آئی تھنک بخاری کی 4949 ہے. آپ لوگ چیک کریے گا، اگر نہ ہوئی تو میں چیک کر کے بتاؤں. 4949 بخاری کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آئی تھنک میں ٹھیک ہی ریفرنس بول رہی ہوں. بہرحال وہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو. تو ایک دفعہ تھوڑے سے ووکل تھے صحابی، انہوں نے کہا سر جی آپ بھی، تسی بھی تھوڑے نال بھی ہے کچھ ہوئے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے اس کے کہ میرے ساتھ اللہ کی رحمت موجود ہو. تو یہ جو تکبر آ جانا ہے انسان کے اندر، اس سے روکنے کے لیے یہ اتنی سخت قسم کی حدیث ہے اور اتنی سخت قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت ہے کہ جو شقی ہوتا ہے پھر وہ شقی ہوتا ہے، جو سعید ہوتا ہے وہ سعید ہوتا ہے، اور تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے شقی اور سعید ہونے میں، اور وہ بیڑا غلط اپنا کر لیتا ہے. تو یہ جو اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ ڈونٹ بی اوور کانفیڈنٹ اینی ٹائم. کسی بھی اپنے عمل کے متعلق آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا. کیا یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ پکی بات ہے والی سمجھ میں. اور اس میں کوئی کنفیوژن آپ کو تقدیر کے متعلق رہ گیا؟ نہیں رہ گیا، بالکل صحیح ہو گیا. چلیں جی شکر الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس چیز کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکوں، اور یہ صرف تیری خاص رحمت ہے، اور میں تیرے بہت شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں انسانوں کو جتنا میرا علم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری طرف سے پہنچانا، بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بھی آیت سمجھ میں آتی ہے تو میری طرف سے پہنچاؤ. تو میں نے یہ جرت کی ہے اللہ جی، آپ اس کو قبول کریں. اور میرے بچوں میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو تقدیر کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مجھے تو کوئی وہ نہیں سمجھ میں آتا اس کا اور کوئی مطلب یا مفہوم. تو بس یہ آج ہمارا یہ تقدیر ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ویسے الزام یہ اٹھا لیا ہے کہ کیونکہ اس نے فہدا، اس نے ہدایات دے دی، اس نے اندازہ لگایا، ہدایات دی، اور پھر آپ کو فری ویل دے دی، جاؤ جی اما شاکرا اما کفورا. آپ نے قدر کرنی ہے میری ہدایات کی، کرو. انکار کرنا ہے انکار کرو. سو گو وٹ ایور پاتھ یو چوز. میں اس کے اوپر لا اکراہ فی الدین، میرے دین کے اندر رستے میں میں نے کوئی مجبوری نہیں ڈالی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ، اینڈ تھینک یو فار سو مچ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئیے. شکر الحمدللہ. اللہ حافظ جی.